हाफिज सईद की नजरबंदी का मामला, कौमी मुफाद में रियासती इदारों के बड़े फैसले ने हलचल मचा दी। पंजाब और सिंध में ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की बंदिश पर अवाम का शदीद रद्द अमल। कौमी सेहत प्रोग्राम का दायरा कार वसी करने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 11 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात की और उनकी तवज्जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट की जानिब दिलवाई। एशिया पैसिफिक ग्रुप दुनिया में मालियाती मामलात को रेगुलेट करता है। इस रिपोर्ट में जमातुद दावा की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। एक इतलात के मुताबिक अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जलील अब्बास जिलानी से मुतालबा किया कि पाकिस्तान इन एतराज़ात को दूर करे। इस मुलाकात के 3 दिन के बाद 14 जनवरी को जमातुद दावा ने नाम बदलकर तहरीके आजादी कश्मीर के साथ काम करना शुरू किया और इस साल को यानी 2017 को कश्मीर से मंसूब भी किया गया। उसके बाद 30 जनवरी 2017 को हल्फ उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुसलमान ममालिक की तरफ से इमिग्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है और कल रात हाफिज सईद साहब को नजरबंद कर दिया गया। ये सारे मामला पाकिस्तान को आलमी सिनेरियो में कहां प्लेस करते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एजाज सैयद, सीनियर सहाफ़ी, जबकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी सुहासनी हैदर जो कि द हिंदू अखबार में एडिटर के ओहदे पर काम करती हैं। एजाज, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि जो हाफिज सईद की नजरबंदी है वो पहली मर्तबा तो अमल में नहीं आई? जी अवैस, बिल्कुल पहली मरतबा नज़रबंदी अमल में नहीं आई। 2008 में मुंबई वाक़यात के बाद भी हाफिज सईद जो कि जमातुद दावा के सरबराह हैं उनको नज़रबंद किया गया था और फिर 2010 में अगर आपको याद हो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी जिसके बाद उनको रिलीफ मिला था और लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ ये कि हाफिज सईद को रिलीज़ करने का हुक्म दिया था बल्कि जमातुद दावा के बारे में भी कहा था कि कालादम जमात नहीं है या ये दहशतगर्द जमात नहीं है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, हाफिज सईद के साथ ये माजी में भी ऐसा हो चुका है। तो एजाज सैयद, आप क्या समझते हैं कि हाफिज सईद की जो नजरबंदी है क्या उसका हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है इस हवाले से भी कि जमातुद दावा को कलअदम करार दे दिया जाएगा? क्योंकि इस हवाले से इसहाक डार साहब का ये भी मुबैना तौर पर उनसे ये कहा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि इसका हतमी फैसला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट करेगी, जिस तरह के आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का भी ये कहना था कि उनकी नजरबंदी का फैसला रियासती इदारों की जानिब से किया गया है। जी अवैस, जिस तरह के आपको पता भी है कि एक सेगमेंट है हमारा जो कि हाफिज सईद या इनकी जमात के साथ उनके रवाबत बताए जाते रहे हैं, तो जाहिर है हिंदुस्तान की तरफ से हाफिज सईद और उनकी जमात के ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे। जो मुंबई वाक़या है उसके हवाले से भी काफ़ी सारी बातें की गई कि हाफिज सईद और इनके साथी मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, वो कि अभी अदालत में तो सबूत साबित नहीं हुआ ये बात। अच्छा एजाज, यहाँ पर जरा तवक्कुफ कीजिएगा, इंडियन पर्सपेक्टिव को इस सारे मामले में क्लियर करने के लिए हमने राब्ता किया है सुहासनी हैदर से। सुहासनी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप बताइएगा कि हाफिज सईद साहब की नजरबंदी को, इस खबर को हिंदुस्तान में किस तरह से परसीव किया जा रहा है? अवैस, मैं कहूंगी कि यहाँ पर सर्टेनली वेलकम नहीं किया जा रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि ये इनकी जानकारी में आया है और ये और कदम देखना चाहते हैं उनके खिलाफ जिनको या तो वो जो मुंबई हादसे में मुंबई अटैक्स में अक्यूज हैं या जो टेररिज्म से ताल्लुक रखते हैं। इतना जरूर है कि यहाँ के ऑफिशियल्स मानते हैं, जैसे आई थिंक एजाज साहब लिखा भी है कि जो नजरबंदी का डिसीजन था वो शायद इससे ज्यादा ताल्लुक रखता है कि US से प्रेशर आया था और ये जो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इंटरनेशनल, जिसकी अगले महीने एक मीटिंग है, उसके आगे उसके पहले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एक्शन दिखाना चाहते हैं जिसमें उनके खिलाफ काफी रिपोर्ट्स आई हुई हैं जिसका जिक्र उनके न्यूज रिपोर्ट में आया था। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि इंडिया की तरफ से इल्जाम आए हैं,
इंडिया की तरह से इल्जाम नहीं, उसके बेसिस पे काम नहीं किया जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन लगाया है हाफिज सईद पे, जमात उद दावा पे, लश्कर ए तोयबा पे और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस पे, और उनको उस यूएनएससी के जो बैन है उसके तहत इनको ना तो कोई फंड्स वो कलेक्ट कर सकते हैं, ना तो वो ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान के बाहर, और इन पे पूरी मतलब वैसे भी कड़ी नजर होनी चाहिए। हालांकि जो हमने देखा है पिछले सालों में ये इनको काफी खुला छूट मिलता है, हमने देखा है। अच्छा, सुहासिनी इस बात पर कमेंट कीजिएगा, सुहासिनी इस बात पर कमेंट कीजिएगा कि हाफिज सईद हो गए, उसके अलावा इंडिया में शिवसेना हो गई, या इस तरह की तमाम तर जो तंजीमें हैं और जो अशखास हैं वो उस दौर की यादगार हैं जब उस तरह से दुनिया भर में टेररिज्म नहीं आया था जिस तरह की वेव आज हम दुनिया में देख रहे हैं। आप समझती हैं कि इस सारे मामले को एक साइड पर रखकर पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका को ग्लोबल लेवल पर जो टेररिज्म है उसके खात्मे के लिए कोशिशों में हम कुछ किरदार मिलजुल कर अदा कर सकते हैं? नहीं, कोशिश तो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। आपने जो कहा था शिवसेना के बारे में, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ बैन नहीं है। यूएस ने इसको एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं करार किया है। उन्होंने हाफिज सईद को, लश्कर ए तोयबा को, जमात उद दावा को, जकी और रहमान लखवी को, इन लोगों के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्शन करने को कहा हुआ है, और ये जो पाकिस्तान आज तक नहीं करता आ रहा है, और इसी वजह से जो आज नजरबंदी हुई है। नहीं सुहासिनी, बहुत माजरत के साथ, अगर यूएन की जानिब से या यूएसए की जानिब से किसी भी सेंक्शन को हम लेजिटिमेसी का मयार मान ले तो पहले तो आपके प्राइम मिनिस्टर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वीजा तक देने को तैयार नहीं था। वो तो ठीक है, जाहिर है, और फिर वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे उन्होंने उनको वीजा दे दिया, उसका क्या ताल्लुक है इससे। मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो हाफिज सईद के खिलाफ जो आज कार्रवाई की गई है, इंडिया ने कहा है कि ये देखना चाहते हैं कि इससे ज्यादा कुछ कार्रवाई हो। ये नहीं कि इनको, जैसे आपने अभी कहा था कि पहले भी इनको नजरबंदी हो चुकी है, बल्कि 5 बार हो चुकी है। 2002 से अगर आप गिनते आए तो 5 बार ये नजरबंद में गए हैं, मतलब उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और फिर उनको छोड़ दिया गया है। ठीक है सुहासिनी, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मैं दोबारा इसी मामले पे बात करूंगा। एजाज, एक मरतबा फिर आपकी जानिब आना चाहूंगा। हाफिज सईद को महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नजरबंद किया गया है और मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये कहना था कि उन्हें कौमी मफाद में नजरबंद किया गया है। आप समझते हैं बतौर सहाफी के इस इकदाम के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से जो इंडिकेशन आ रही है कि पाकिस्तान का नाम भी ट्रेवल एडवाइजरी में शामिल हो सकता है, ये एडवाइजरी जारी नहीं की जाएगी? मेरे ख्याल में वैसे इन बातों का जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पॉलिसी पर असर अंदाज नहीं पड़ता, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसे अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है जिनके ऊपर मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होने के कोई इल्ज़ामात हैं तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक अच्छा तासर ज़रूर जाता है कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत सीरियस है टेररिज्म के बाज़ उन अनासर को हाथ डालने में भी जिन पर बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसको एतराज़ात हैं। पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ बड़ी जंग की है, अपने बड़े लोग भी हमारे इस जंग की नज़र हुए हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ हलकों से ये बातें की जाती रही हैं कि वो पाकिस्तान के गुड मिलिटेंट्स हैं, तो उनके ऊपर एतराज़ात उठते रहे हैं और उनके ऊपर अब पाकिस्तान ने कदम उठाना शुरू किया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर पाकिस्तान किसी टेंजिबल एविडेंस के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एजाज, आप क्या समझते हैं कि जब अगस्त के महीने में सिरिल अलमेडा का मामला आया था मंजर आम पर, तो उसके बाद एक बात तो वाज़े हुई थी कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड मौजूद है, खलीज मौजूद है। क्या हाफिज सईद साहब की जो नजरबंदी है उससे ये लगता है कि ये खलीज कुछ कम हुई है? अवैस मेरे ख्याल में सिविल और मिलिट्री के दरमियान इस हवाले से खुलकर बात होती रही है, लेकिन जब मामला मीडिया में आया और उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से हुई थी कि जो मिलिट्री साइड है और जनरल राहील शरीफ उस वक्त आर्मी के चीफ थे, उन्होंने अपनी तौहीन इसको समझा कि तो इसलिए ये मामला ज़्यादा उठा और उन्हीं की इंसिस्टेंस के ऊपर गवर्नमेंट को एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन भी कायम करना पड़ा। ये राहील शरीफ साहब की जिद थी कि वो चाहते थे कि इसकी इंक्वायरी, और उनको शायद शक था कि शायद सिविलियन हुकूमत ने कोई लीक किया, हालांकि
اس بات کے کبھی شواہد موجود ہیں کہ ایک جرنلسٹ نے سرل المیڈا نے اپنا کام کیا تھا. لیکن ابھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر نواز شریف ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جو کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی ملانا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے آرمی چیف کو بھی سلیکٹ کیا گیا ہے جو کہ سولین سپریمیسی کو اور کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کو شاید راحیل شریف سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اعزاز, ہمارے ساتھ ہی ریکھا سہاسنی, ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھتے ہوئے بعض انڈین میڈیا ہاؤسز کی جانب سے اس بات کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کشمیر کے اندر جو دراندازی کے معاملات ہیں, بھارت کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, ان میں کمی آئی ہے. کن میں کمی آئی ہے؟ سوری وہ لائن کشمیر کے اندر دراندازی کے جو معاملات ہیں, بھارت کے اندر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, ان میں کمی آئی ہے. اس بات کا اعتراف انڈیا میڈیا ہاؤسز خود کر رہے ہیں. ضرور اٹیکس آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ممبئی کے طرح کے اٹیکس انڈیا میں نہیں ہوئے ہیں, لیکن جیسے ہم نے دیکھا تھا سپٹمبر میں اری بیس کیمپ پہ جہاں 17 سولجر مارے گئے تھے, اور اس طرح کے کافی اٹیکس پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں, لیکن شاید سیکیورٹی انسٹالیشنز پہ زیادہ جو ہم نے دیکھے ہیں پچھلے کچھ سال میں. لیکن سہاسنی آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کو بھی اسی طرح کے دہشت گردوں کی جانب سے حملوں کا سامنا ہے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر دوبارہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائیلاگ کو ریزیوم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, میں صحافی کے طور سے میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ ایسا ماحول ہے جہاں انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ جب ان دونوں کے بیچ میں اگر ڈفرینسز ہیں تو بات چیت سے ہی سلجھیں گے, کسی اور طریقے سے نہیں سلجھیں گے. لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس ماحول میں انڈین گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ بات چیت کرنے کو تیار ہے, تو میں کہوں گی کہ ابھی ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے اس طرح کا جہاں ہمیں لگے کہ بات چیت کا سلسلہ پھر سے جاری ہو سکتا ہے. اتنا ضرور ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک تھوڑی سی جو گرماہٹ آ گئی تھی پچھلے سال, وہ کم ہوئی ہے. اچھا سہاسنی, ایک بات بتائیے گا کہ سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ پاکستان کے اندر بات ہوتی ہے کہ بھارت کو اس سے بہت زیادہ تحفظات ہیں. پاکستان کی جانب سے حالانکہ دعوت بھی دی گئی ہے بھارت کو کہ وہ سی پیک کے منصوبے کے اندر شمولیت اختیار کر سکتا ہے. بھارت کے اندر کیسے دیکھا جاتا ہے اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے, بھارت نے پہلے جب سی پیک کا اعلان ہوا تھا, بھارت نے پہلے ایکچولی کہا تھا کہ جس بھی پروجیکٹ سے پاکستان کی بحالی ہو, جس بھی پروجیکٹ سے پاکستان کا پروگریس ہو, بھارت اس کے سامنے نہیں آئے گا, اس میں کوئی روڑے نہیں ڈالے گا. لیکن جب یہ پتا چلا کہ جو سی پیک ہے وہ اس علاقے سے جائے گا جس سے انڈیا کلیم کرتا ہے, گلگت بالٹستان میں اور کشمیر کے علاقے میں, تب سے انڈیا کا رویہ ہے کہ سی پیک تب تک نہیں کامیاب ہو سکتا ہے جب تک یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اس کے باہر نہ جائے. بہت بہت شکریہ سہاسنی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے آپ کا. اعزاز, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ 2001 میں جب 9/11 کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد امریکن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے پرویز مشرف سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آئدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, اور اس کے بعد سے پرویز مشرف نے ایک سٹیٹ پالیسی کو چینج کر دیا تھا, جس کے بعد پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی وہ سب نے دیکھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اسی ایپیسوڈ کا ایکشن ریپلے ہو سکتا ہے؟ نہیں اویس, یہ پرویز مشرف کے دور میں جو امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی تھی یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں پر تو باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان کو اس بات کا خود بھی احساس ہے, اسی لیے پاکستان نے واچ لسٹ میں رکھا ہوا ہے جماعت الدعوہ کو. اور پاکستان کے اوپر چونکہ بعض ایسی قوتیں ہیں جو بعض عناصر کو تقویت دیتی ہے, تو فرام ود ان دی اسٹیٹ کچھ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا بہتر ہے, لیکن ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو اس بات کا پورا بہت بہت شکریہ اعزاز سید ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ اگست 2016 میں جس طرح سول اور ملٹری انسٹیٹیوشنز کا درمیان ڈیوائیڈ کو واضح کیا جا رہا تھا سرل المیڈا کے معاملے پر, دیکھا یہ گیا ہے کہ حافظ سعید کی نظر بندی پر پاکستان کے سول اور ملٹری انسٹیٹیوشنز میں اس طرح سے اختلاف نظر نہیں آتا یا اس طرح سے گیپ نظر نہیں آتا, اور پاکستان کو عالمی برادری کے ساتھ مل کر ان تمام اعتراضات
امتیازات کو دور کرنے کی ضرورت ہے جس کا اثر پاکستان کے لوگوں پر یا دنیا بھر کے لوگوں پر ہو سکتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کی حکومت کی جانب سے نیشنل ہیلتھ پروگرام کو اناؤنس کیا گیا ہے اور اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ہیلتھ کارڈز دیے جائیں گے. اگر اس پروگرام کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان کارڈز کے ذریعے پرائمری کیئر کی مد میں 50,000 روپے اور پرائرٹی کیئر کی مد میں 2.5 لاکھ روپے کی انشورنس لوگوں کو دی جائے گی اور وہ ان ہسپتالوں میں جا کر علاج کروا سکیں گے جن کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دم توڑ جاتے ہیں. کیا حکومت کی جانب سے جو پروگرام شروع کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف کاسمیٹک سرجری ہے یا باقی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارڑ صاحبہ. سائرہ صاحبہ، ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے مریم نواز شریف کی سیاسی لانچنگ کی گئی ہے اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک سرکاری ہسپتالوں کی حالت بہتر نہیں ہوگی تو ان کارڈز کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے، اس پروگرام کا جو ڈیٹا ہم نے لیا ہے وہ لیا ہی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے جو پاورٹی سروے کیا تھا. ظاہر ہے اس میں وہ اچھا تھا یا برا تھا یا جو بھی اس میں تھا، انہی لوگوں کو ہم نے لیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور جن کی یومیہ آمدنی 200 روپے سے بھی کم ہے. نمبر 1. سو یہ اور کوئی ایک ایسا شخص جو اس ڈیٹے میں نہیں جس کا نام اگر اس کو کارڈ ملا ہو تو ہم اس کے لیے جواب دیں. نمبر 2 یہ کہ سرکاری ہسپتالوں کی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں سرکاری ہسپتالوں کو بہتر کرنا ہے اور ان کو، اور یہ اسکیم جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ انہی کی حالت زار بہتر کرنے کے لیے ہے. سرکاری ہسپتال میں زیادہ تر کون لوگ جاتے ہیں؟ جو کہ پرائیویٹ علاج کی جو سہولت ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ لوگ جب پرائیویٹ ہاسپٹلز میں علاج کرائیں گے تو اس سرکاری ہسپتالوں پہ بوجھ بھی کم ہوگا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے سروے نہیں کیا، تھرڈ پارٹی سروے ہے اور اللہ کی مہربانی سے جو سیٹسفیکشن لیول ہے، جو لوگ خوش ہیں اس پروگرام سے، وہ 91% لوگ ہیں. 51% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو علاج مہیا ہوا، ہزاروں لوگوں نے علاج کرایا اور ہم اس کے 3 لیول پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. مطلب رینڈم میں فون کرتی ہوں، سیکرٹری صاحبہ کرتی ہیں، مریم نواز کرتی ہیں. تو میں اور آپ، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کسی کو بھی چیلنج کرتی ہوں آئیں اور اس پروگرام میں آ کے، بلکہ اگر کوئی کمی ہے تو ہمیں بتائیں. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، ہمیں آپ کی نیت پہ بالکل بھی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں پریکٹیکل ماڈیول کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاک پتن میں رہنے والا ایک شخص ہے، اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے جس کو اوپر پرائرٹی کیئر میں وہ 2.5 لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکتا ہے. وہ ہیلتھ کارڈ اپنی جیب میں ڈال کر، اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے لاہور آتا ہے کیونکہ پاک پتن میں ہیپیٹائٹس سی کا اس طرح سے علاج موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اس 2.5 لاکھ کے اندر کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل اس طرح سے کیٹر کر سکے گا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا؟ اچھا، میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس پروگرام کو سمجھیں. جی. نمبر 1 یہ کہ اس پروگرام کے لیے جو سیکنڈری کیئر ہے نا، جو آپ کی بیماریاں جس طرح آرتھوپیڈک سرجری، ڈیلیوری، سی سیکشن، پٹیک آپریشن، یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ہم ہاسپٹل وہ والے امپینل کریں جو اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں. مطلب اس وقت ہمیں بلوچستان کے کچھ شہروں میں یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی 10 بیڈ یا 15 بیڈ کا ہاسپٹل نہیں ہے، جیسے ڈورا لائی میں ہے، وہاں ہم CMH کو کر رہے ہیں. پاک پتن کے شہری کو جب پاک پتن میں یہ پروگرام ہوگا تو انہی کے ضلع کے جو 1-2 چاہے خواہ وہ ایک ہی ہو، جو اچھا ہاسپٹل ہوگا، جو پنجاب ہیلتھ کمیشن سے رجسٹرڈ ہوگا، اس کو ہم کریں گے. اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کے ضلع کے بھی جو اچھا ہاسپٹل ہے وہ کریں گے. اس شخص کے پاس جب وہ کارڈ ہوگا وہ اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے گا جو ہیلتھ انشورنس والوں نے امپینل کیا ہوگا اور وہ اپنا کارڈ دکھائے گا. ٹرشری کیئر کے لیے جیسے بائی پاس ہے، اینجیوپلاسٹی ہے، کینسر کا علاج ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اتنی ارجنٹ نہیں. اگر کسی کو کوئی بائی پاس بتاتے ہیں
تو وہ 1 ہفتے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, 10 دنوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے. سائرہ صاحبہ, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت تحمل کے ساتھ اس پروگرام کو ایکسپلین کیا ہے, اینڈ اٹ ساؤنڈز ریئلی گڈ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر اجمل حسین نقوی, صدر ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو نیشنل ہیلتھ پروگرام لانچ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, ڈاکٹرز کمیونٹی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس امپورٹنٹ پروگرام کے لیے مجھے بلایا. بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کی پالیسی اور انتخابی جو دعویٰ تھا اور منشور بھی تھا کہ فری ہیلتھ اور فری ایجوکیشن, اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے لوگوں کا, اور یہ پاکستانی عوام کی اس وقت بیسک ضرورت بھی ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ امپروومنٹ آف ہیلتھ سسٹم کی ضرورت ہے. ایکچولی یہ ایک پولیٹیکلی مائلیج کے لیے تو یہ چیز کام کر سکتی ہے کہ آپ چند لاکھ فیملیز کو ایک کارڈ دے دیں کہ جو کنڈیشنل ہے, اور یہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ پبلک ہاسپٹلز میں بھی اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو ابھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں جو سفید پوش ہیں, جن کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ صحت کے لیے کچھ بھی اپنے آپ کو تندرستی کے لیے کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہیلتھ کی امپروومنٹ کے لیے اگر یہی بجٹ لیا جاتا تو پورے ملک میں یا پنجاب میں یا جہاں بھی آپ کر رہے ہیں وہاں کا سسٹم امپروو ہوتا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہیلتھ سسٹم از اوور لوڈڈ, از چوکڈ, اور ایک بیڈ پہ 3 لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے سائرہ افضل طارڑ صاحبہ سے بھی کہ جتنے پیسے نیشنل ہیلتھ پروگرام پر لگائے گئے ہیں اگر یہی پیسے ہسپتالوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے میں لگا دیے جاتے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا. سائرہ افضل طارڑ صاحبہ, میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور ان کے سوال ان کے جواب میں ہی میرا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ آپ سرکاری ہاسپٹلز کو دیکھیں, وہ چوک ہوئے پڑے ہیں, ایک بیڈ پہ 3 مریض ہیں. میری گزارش ہے اویس صاحب کہ اس وقت ریکرنٹ بجٹ جو پورے پاکستان کی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ لگا رہے ہیں وہ 100 ارب سے زیادہ ہے. اگر ہم پورے پاکستانیوں کی ہیلتھ انشورنس کر دیں تو اس پہ آپ کے 50 کروڑ لگیں گے. دنیا میں تمام ممالک کو دیکھیں, دنیا کی سوشل سٹیٹس کو دیکھیں, ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں, ہیلتھ انشورنس آپ کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں. ہیلتھ انشورنس کیا ہے؟ ہیلتھ انشورنس سے یہ نہیں کہ سسٹمز بہتر نہیں ہوں گے. پنجاب میں DHQ حافظ آباد کی بات کرتی ہوں, آپ چلیں, اس کی شکل بدل گئی ہے. مطلب اب ہیلتھ کی ریئلائزیشن پورے پاکستان میں ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جن لوگوں کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں ہے کیونکہ یہ سارا پروگرام اسی ڈیٹا کے اوپر بیس کرتا ہے, تو جو دوسرے سفید پوش لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو کہ پرائیویٹ ہسپتال کو افورڈ نہیں کر سکتے, سرکاری ہسپتال بقول خود آپ کے چوک ہو چکے ہیں, وہ کہاں جائیں؟ سائرہ صاحبہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی ہم 32 PMT پہ یہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اور سال بعد ہم اس PMT کو بڑھا دیں گے, ہم اس کو 50 PMT تک لے جائیں گے, سفید پوش بھی آ جائیں گے. دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو چیز ہے نا, اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہیلتھ سے آنکھیں موڑ ہے. ہیلتھ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, یہ صوبوں کا ہے, لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت اور وزیر اعظم صاحب یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو انڈائریکٹلی آپ کے سرکاری ہسپتالوں سے بوجھ کم کرے گا. اگر آپ کے 100 غریب ہیں تو ان میں سے کم از کم بالکل ٹھیک ہے سارے صاحب. ڈاکٹر اجمل, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے پروگرام سے سرکاری ہسپتالوں پہ بوجھ کم ہو سکے گا جیسا کہ سارے صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل نہیں. آئی تھنک میں اس سے تھوڑا سا ڈفر کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنی دیر تک نمبر آف بیڈز نہیں بڑھیں گے, جتنی دیر تک نمبر آف ہاسپٹل نہیں بڑھیں گے. اگر آپ دیکھیں لاہور کی صورتحال لے لیں تو پچھلے 20 سال میں جناح ہاسپٹل کے بعد ایک بھی بیڈ کا اضافہ نہیں ہوا, اور پاپولیشن آپ اس بات کو تو ایکسپٹ کریں گے نا کہ غریب آدمی جو کہ پرائیویٹ ہسپتال کے آگے سے گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا, جب جیب میں 2.5 لاکھ روپے کی انشورنس لے کر اس ہاسپٹل میں جائے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جتنا بھی کیا جائے تھوڑا بہت اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2.5 لاکھ کا اگر ایک جو پوری فیملی کے لیے ہے, جو ایک اس کا بائی پاس سرجری ہوگی تو اٹس گون آل ٹوگیدر. تو اس لیے بات صرف یہ ہے کہ یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے ہیلتھ کا سسٹم آلریڈی امپرووڈ ہے,
آلریڈی اس کا اسٹیبلش ہے. ہمارا تو ابھی پریمیٹیو سچویشنز ہیں. اگر آپ دیکھیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے گنگا رام میں اور دوسرے لیڈی ولنگٹن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیڈ پہ 2 3 پریگننٹ لیڈی وہ بچے ڈیلیور کر رہی ہیں. اس انہیومن, اس انسلٹ ٹو آور کمیونٹی. ہمیں فیسلٹیز بڑھانا چاہیے, ہمیں جو پالیسی بیسڈ بجٹنگ کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا گمک کر لیا اور اس کو لے کے آگے پڑے. اس طرح نہیں. خدا را ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ بجٹنگ کریں تو پی ایم اے کو, ایم ٹی اے کو, وائی ڈی اے کو, لوگوں کو بلائیں جو اسپیشلسٹ ہیں تاکہ آپ کو وہ گائیڈ کر سکیں. آپ نے جو سارا بابو بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ توقف کیجیے گا ذرا. سائرہ صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں جو پروفیسر حضرات ہیں وہ اگر اپنے پیشنٹس کو اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جانب ریفر کریں گے جو کہ اس پروگرام کے اندر انکلوڈڈ ہوں گے اور وہاں پر ان کی 2.5 لاکھ روپے کی انشورنس کو اپنی جیبوں میں ڈال لیا جائے گا, تو جو چیکس اور بیلنسز ہیں وہ آپ نے کیا رکھے ہیں اس پروگرام میں سائرہ صاحبہ؟ سب سے بڑی بات ابھی انہوں نے کہا کہ بیڈز انکریز کریں. یہ بات کر رہے ہیں سرکاری ہسپتالوں کے بیڈ کی. جس وقت ان کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوگا تو بیڈز بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے. دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. انڈیا ترقی یافتہ ملک ہے کہ جہاں یہ پروگرام چل رہا ہے. ملیشیا نے جب یہ پروگرام شروع کیا تو وہ ترقی یافتہ تھا. آپ 60 سال سے آپ ایک ہی طریقے سے اپنے ہیلتھ کو چلا رہے ہیں. آپ اربوں روپیہ اپنے اس سسٹم میں پور کر رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے, مطلب آپ ان لیکیجز کو بند کرنے کے لیے ان کو, جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ یہ جو پروفیسرز ہیں یہ پرائیویٹ, یہ بالکل بھی پرائیویٹ کلینک کی طرف ریفر نہیں کریں گے. یہ ان ہاسپٹل ٹریٹمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سارے صاحب ذرا توقف کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے وزیر مملکت کہہ رہی ہیں کہ اس پروگرام سے بہرحال کچھ زیادہ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا؟ بالکل نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو پروفیسرز حضرات ہیں یہ نہ صرف یہ کہ کریم آف دی نیشن ہے, جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, یہ بائی چوائس اس پروفیشن میں آئے ہیں اور یہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. چند لوگوں کا میں کوئی ایکسیپشنز اور آلویز دیئر. سر میں آپ کو ایسی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. نہیں, ایکسیپشنز اور آلویز دیئر, لیکن میجورٹی ہم لوگ اس پہ اب اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور کوئی جس طرح کرے گا اس کو ہم اس کو کنڈیم کریں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملیشیا یا دوسری چیزوں کی چیزیں دیکھیں, آپ یہ ایک سسٹم ایک لا رہے ہیں نا, آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ آپ کا سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو اس کو اگر اس کی گراس روٹ لیول پہ جا کے ٹھیک نہیں کریں گے. دیکھیں اب بابو حضرات انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ جی ہیلتھ جو ہے پرائمری اور سیکنڈری الگ الگ ہے, اور وٹ دے ڈڈ واز کہ جی 2 منسٹریاں بنا دی. پہلے ایک منسٹر بھی نہیں تھا, اب 2 منسٹر بن گئے. پہلے ایک سیکٹری جو تھے وہ 5 چینج ہوتے رہے بڑے, اور اس کے بعد 2 سیکٹری بنا دے. بہت شکریہ ڈاکٹر اجمل, میرے پاس وقت ختم ہو گیا اس سیگمنٹ کا. بہت شکریہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کرنے کے لیے. ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اس بات کی جانب اس بات کا اعتراف سائرہ صاحبہ نے بھی کیا کہ پاکستان کے جو سرکاری ہسپتال ہیں وہ چوک ہو چکے ہیں, وہ اس وقت ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن کیا اس ہیلتھ پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ایک وائڈر طبقے کو کور کیا گیا ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ڈاکٹر اجمل صاحب نے اٹھایا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اب نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. کل سندھ اور پنجاب میں یوبر اور کریم ٹیکسی سروسز کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا ریسپیکٹو گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں اور یہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہے. ابھی تک ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں کیا گیا ہے جس میں دہشت گردوں کی جانب سے یوبر اور کریم کی گاڑیوں کا استعمال کیا گیا ہو, کیونکہ اگر یہ جواز تسلیم کر لیا جائے تو کل کو حکومت کوئی بھی کریانے کی دکان یہ کہہ کر بند کر سکتی ہے کہ چونکہ دہشت گردوں نے یہاں سے چنے کی دال خریدی تھی لہٰذا اس کریانے کی دکان کو بھی بند کر دیا جائے تاکہ دہشت گرد یہاں سے استفادہ نہ کر سکے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت پر طنز کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ان سروسز سے پاکستان کے لاکھوں اور کروڑوں شہریوں کو باعزت سفر کی سہولیات میسر آئی تھیں, اور ان دونوں کمپنیز کو شاید اس لیے بھی بند کیا گیا ہے کہ ان دونوں کمپنیز کا تعلق ترکی سے نہیں ہے, اور ترکی سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیکسی سروس کو نہیں بند کیا گیا ہے. اور ترکی کا شریف خاندان سے کیا تعلق ہے یہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز چوہان صاحب, سیکٹری ہیں ٹرانسپورٹ کے پارلیمانی سیکٹری ہیں پنجاب میں. نواز چوہان صاحب, اچانک سیکیورٹی تھریٹ کیسے 9 مہینے سے یہ کمپنیز یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے کام کر رہی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے.
ہمارا مقصد ہمارا کسی کا روزگار بند کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کی فیسلٹی کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. جب وہ ایک پرائیویٹ گاڑی کو پرائیویٹ کار کو کمرشل یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اس پرائیویٹ گاڑی کو موٹر کیب کے حوالے سے محکمہ ایکسائز سے رجسٹر نہیں کرانا چاہیے؟ اس گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے؟ روٹ پرمٹ اس کا نہیں چاہیے؟ یا اس ڈرائیور کا لائسنس نہیں ہونا چاہیے کمرشل؟ جس گاڑی میں عام مسافروں کو سواریاں بٹھا کر وہاں پہ سفر کرتے ہیں کیا اس گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا لازمی نہیں ہے؟ نہیں نواز چوہان صاحب، ان کمپنیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سے آپ کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ شرٹس وصول کر رہے ہیں. ڈاکٹر عمر سیف ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کمپنیز کو لانچ کیا ہے. ان کمپنیز کو لانچ کرنے کے 9 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ان کے پاس روٹ پرمٹ نہیں ہے، ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے؟ ابھی سی ایم صاحب نے حکم دیا ہے کہ تمام گاڑیوں کو چھوڑ دیا جائے اور 15 دن کا ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے قانونی تقاضے پورے کر. کیا کمرشل گاڑی چلانے کے لیے کیا قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میری بڑی بات سنا، فون کرتے تو ڈرائیور پہنچ جاتا ہے، گاڑی پہنچ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو فیسلٹی مل جاتی ہے، گھر میں مل جاتی سروس، وہ باعزت طور پہ سفر کر کے چلے جاتے ہیں. جب یہ گاڑی کمرشل نہیں ہے، ایک پرائیویٹ گاڑی ہے، اللہ نہ کرے کل کو اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو اس گاڑی کو کہاں سے بولیں گے، کہاں سے لیں گے گاڑی کو؟ یہ تو بات ہوگی. چلے ٹھیک ہے. نواز چوہان صاحب ذرا توقف کیجئے گا. اس وقت سید ناصر حسن شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں سندھ کے. ناصر صاحب، اچانک سے یوبر اور کریم پر پابندی، کیا آپ اس پابندی کی تائید کرتے ہیں؟ کیا واقعی اتنے زیادہ سیکیورٹی تھریٹس تھے ان 2 ٹیکسی کمپنیز کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر دیکھیں، ہم تو اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ تخت لاہور نے پتہ نہیں کچھ کیا ہے رات سے. صبح اٹھتے ہی ہمارے اوپر سب پوری میڈیا نے دھاوا بولا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے پابندی لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ہم نے تو بالکل اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن جس طرح میرے قابل احترام دوست کہہ رہے تھے کہ کچھ رولز اور کچھ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے ہم نے لیٹر ضرور لکھے ہیں اور جس پر عمل ضرور ہونا چاہیے. اور لیکن پابندی بالکل بھی نہیں لگی، کسی گاڑی کو نہیں روکا گیا، بلکہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ جو اس کے ایکسائز میں چھوٹا سا ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو پورے سال کی اس کی فیس ہے 150 ناصر حسن شاہ صاحب، اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو کمرشل ہوتی ہے. ناصر حسن شاہ صاحب، اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو اس وقت کراچی شہر میں یوبر اور کریم کی سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور تخت لاہور نے ان 2 کمپنیز کے اوپر جو پابندی ہے وہ فائنینشل مفادات کے تصادم کی وجہ سے لگائی ہے؟ جی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ فائنینشل کوئی تصادم ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سروس بالکل چل رہی ہے. لیکن جس طرح میرے محترم دوست بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کو کچھ رولز اور ریگولیشنز فالو کرنے کے لیے لیٹرز وغیرہ لکھے ہیں، تو وہ ایک ضروری ہے، اس کی ایک مینڈیٹری فارملٹی بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پر یہ لوگ ضرور عمل کریں، کیونکہ یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے اور ان کو قوانین پر عمل کرنا ہوگا. دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ لوگ اس پر مکمل عمل کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں کراچی، لاہور یا اسلام آباد میں بھی ان کو اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے. باقی اس سروس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. نواز چوہان صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا، لیکن میرا بنیادی سوال آپ سے یہی ہے کہ جب یہ کمپنیز لانچ کی جا رہی تھی تب ان کو ان ساری پری ریکوزٹس کے بغیر لانچنگ کی اجازت کیوں دی گئی؟ نواز چوہان صاحب، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آپ صبح سے ٹی وی پہ جو چل رہا ہے، جو ابھی بھی چل رہا ہے، مجھے بھی کافی فون آئے ہیں. ہم نے کوئی نوٹیفکیشن ایسا نہیں کیا جو ہم نے کہا کہ اس کو کینسل کر دیا. ہم نے صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو لیٹر لکھا ہے کہ اس پہ عمل کرائیں کہ وہ لوگ اس کی قانونی جو اصلیت ہے اس کو فالو کریں. اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. جو میرے بھائی ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی سندھ کے والے سے بھی لیٹر لکھا ہے کہ اپنے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں، تو ہمارا بھی لیٹر کیا ہوا ہے، ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے. یعنی نواز چوہان صاحب، یوبر اور کریم پر پنجاب کے اندر پابندی نہیں لگی ہے، صرف اور صرف انہیں رولز کے اندر لانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ رول کے اندر لانے کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ 15 دن کے ان اندر کمپنیز کو رولز کے اندر لانا آپ کو تب کیوں نہیں خیال آیا جب یہ کمپنیز لانچ کی جا رہی تھی؟ اب کیوں خیال آیا؟ لیٹر لکھے گئے ہیں، لیٹر ٹائم ٹو ٹائم لیٹر لکھے گئے ہیں، جس کا میرے بھائی منسٹر صاحب سندھ فرما رہے ہیں
کہ ہم نے لیٹر لکھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، نواز چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ناصر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سفری سہولیات عوام کے لیے تب اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے جب گورنمنٹ سیکٹر جو ہے عوام کو معیاری سفری سہولیات نہیں دے پا رہا؟ جی بالکل، اور ظاہر ہے لاہور میں بھی اس پہ پابندی لگائی جس طرح یہ بتا رہے ہیں یا ہمارے یہاں، لیکن اصل میں جو آپ جس بات کا کوشچن کر رہے ہیں چوہان صاحب سے کہ جب ان کو شروع کیا گیا تھا، لانچ کیا گیا تھا، ایگریمنٹ کیے گئے تھے، تو اس وقت یہ ساری چیزیں کیوں نہیں تھیں؟ اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے یہ دونوں ادارے جو ہیں انہوں نے اس پہ خاص طور پہ جو اوبر ہے، کیونکہ جب میں منسٹر بنا تب اوبر کو ہم نے لانچنگ اس کی سیریمنی کی تھی سی ایم ہاؤس میں. اس وقت ان کے سی او بھی آئے تھے جو یورپین تھے اور پوری ان کی ٹیم آئی تھی. انہوں نے ایشور کروایا تھا کہ ہم پورے رولز اور ریگولیشنز کو بہت فالو شکریہ کریں ناصر گے. حسین شاہ، آپ کا میرے پاس وقت بہت کم ہے، معذرت کے ساتھ بہت بہت شکریہ. نواز چوہان صاحب آپ کا. ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کرنا جب ان کمپنیز کو لانچ کیے 9 مہینے گزر جائیں ویسا ہی ہے جیسے ہنی مون سے واپسی پر بہو کو جہیز کے تانے دیے جائیں. پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.